रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अल फजर मक्की है और उसकी 30 आयात हैं। नाम पहले ही लफ्ज़ वल फजर को इसका नाम करार दिया गया है। ज़माने नज़ूल इसके मज़ामीन से ज़ाहिर होता है कि उस ज़माने में नाजिल हुई थी जब मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम कबूल करने वालों के ख़िलाफ़ जुल्म की चक्की चलनी शुरू हो चुकी थी। इसी बिना पर अहले मक्का को आद और समूद और फ़िरौन के अंजाम से ख़बरदार किया गया है। मौज़ू और मज़मून इसका मौज़ू आखिरत की जज़ा और सज़ा का इस्बात है जिसका अहले मक्का इनकार कर रहे थे। इस मकसद के लिए जिस तरह तरतीब वार इस्तदलाल किया गया है इसको उसी तरतीब के साथ गौर से देखिए। सबसे पहले फजर और 10 रातों और जुफ्त और ताक और रुखसत होती हुई रात की कसम खाकर सामाईन से सवाल किया गया है कि जिस बात का तुम इनकार कर रहे हो उसके बरहक होने की शहादत देने के लिए क्या ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। आगे हवाशी में इन चारों चीज़ों की जो तशरीह हमने की है उससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये चीज़ें उस बाकायदगी की अलामत हैं जो शब रोज़ के निज़ाम में पाई जाती हैं। और इनकी कसम खाकर ये सवाल इस माने में किया गया है कि खुदा के कायम किए हुए इस हकीमाना निज़ाम को देखने के बाद भी क्या इस अमर की शहादत देने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत बाकी रह जाती है कि ये निज़ाम जिस खुदा ने कायम किया है उसकी कुदरत से ये बाइद नहीं कि वो आखिरत बर्पा करे और उसकी हिकमत का ये तकाज़ा है कि इंसान से उसके अमाल की बाज़पुरस करे। इसके बाद इंसानी तारीख़ से इस्तदलाल करते हुए बतौर मिसाल आद और समूद और फ़िरौन के इंजाम को पेश किया गया है। जब वो हद से गुज़र गए और ज़मीन में उन्होंने बहुत फसाद मचाया तो अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा उन पर बरस पड़ा। ये इस बात की अलामत है कि कायनात के निज़ाम कुछ अंधी बहरी ताकतें नहीं चला रही, ना ये दुनिया किसी चौपट राजा की अंधेर नगरी है, बल्कि एक फरमारवाए हकीम और दाना इस पर हुक्मरानी कर रहा है जिसकी हिकमत और अदल का ये तकाज़ा खुद इस दुनिया में इंसानी तारीख़ के अंदर मसलसल नज़र आता है कि अक्ल और इखलाकी जिस देकर जिस मखलूक को उसने यहाँ तसर्रुफ़ के इस अख्तियारात दिए हैं उसका मुहासबा करे और उसे जज़ा और सज़ा दे। इसके बाद इंसानी मुआशरे की आम इखलाकी हालत का जायज़ा लिया गया है जिसमें अरब जाहलियत की हालत तो उस वक्त सबके सामने अमलन नुमायाँ थी और ख़ुसूसियत के साथ उसके 2 पहलुओं पर तनकीद की गई है। एक लोगों का मादा परस्ताना नुक्ता नज़र जिसकी बिना पर वो इखलाक की भलाई और बुराई को नज़रअंदाज करके महज दुनिया की दौलत और चाह मंजिलत के हसूल या फुकदान को इज़्ज़त व ज़िल्लत का मेयार करार दिए बैठे थे और इस बात को भूल गए थे कि ना दौलतमंदी कोई इनाम है और ना रिज़्क़ की तंगी कोई सज़ा, बल्कि अल्लाह ताला इन दोनों हालतों में इंसान का इम्तहान ले रहा है कि दौलत पाकर वो क्या रवैया अख्तियार करता है और तंगदस्ती में मुब्तला होकर किस रविश पर चल पड़ता है। दूसरे लोगों का ये तर्ज अमल कि यतीम बच्चा बाप के मरते ही उनके यहाँ किस कसम पुरसी में मुब्तला हो जाता है। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिसका बस चलता है मुर्दे की सारी मिरास समेट कर बैठ जाता है और कमज़ोर हकदारों को धत्ता बता देता है। और माल की हिर्स लोगों को एक ऐसी ना बुझने वाली प्यास की तरह लगी हुई है कि ख्वाह कितना ही माल मिल जाए उनका दिल सैर नहीं होता। इस तनकीद से मकसूद लोगों को इस बात का कायल करना है कि दुनिया की ज़िंदगी में जिन इंसानों का ये तर्ज़ अमल है उनका मुहासबा आखिर क्यों ना हो। फिर कलाम को इस बात पर ख़त्म किया गया कि मुहासबा होगा और ज़रूर होगा और वो उस रोज़ होगा जब अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी। उस वक्त जज़ा और सज़ा का इनकार करने वालों की समझ में वो बात आ जाएगी जिसे वो आज समझाने से नहीं उन्हें आज समझ आ रही और ना वो समझ रहे हैं, मगर उस वक्त समझने का कोई फ़ायदा ना होगा। मुनकर इंसान हाथ मलता रह जाएगा कि काश मैंने दुनिया में इस दिन के लिए कोई सामान किया होता, मगर ये नदामत उसे खुदा की सज़ा से ना बचा सकेगी। अलबत्ता जिन इंसानों ने दुनिया में पूरे इत्मीनान कल्ब के साथ
اس حق کو قبول کر لیا ہوگا جسے آسمانی صحیفے اور خدا کے انبیاء پیش کر رہے تھے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا کے عطا کردہ اجر سے راضی ہوں گے۔ انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے، حتیٰ کہ جفت اور طاق کے بارے میں 36 اقوال ملتے ہیں۔ بعض روایات میں ان کی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ صحابہ اور تابعین اور بعد کے مفسرین میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر کے بعد خود ان آیات کے معنی متعین کرنے کی جرات کرتا۔ انداز بیان پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بحث چل رہی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پیش فرما رہے تھے اور منکرین اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، قسم ہے فلاں اور فلاں چیزوں کی۔ مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے۔ پھر بات کو اس سوال پر ختم کر دیا گیا ہے کہ کیا کسی صاحب عقل کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، یعنی کیا اس حق بات پر شہادت دینے کے لیے اسی کے کسی اور قسم کی قسم باقی رہ جاتی ہے، اسی کے بعد کسی اور قسم کی قسم باقی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قسم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ہوش مند انسان اسی بات کو مان لے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، پھر اور کسی قسم کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ بحث تھی کیا جس پر ان 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اس پورے مضمون پر غور کرنا ہوگا جو بعد کی آیتوں میں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا سے شروع ہو کر سورت کے آخر تک چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بحث و جزا و سزا کے بارے میں تھی، جس کو ماننے سے اہل مکہ انکار کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس کا قائل کرنے کے لیے مسلسل تبلیغ و تلقین فرما رہے تھے۔ اس پر فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے۔ اس بات کو باور کرنے کے لیے کیا یہ 4 چیزیں کافی نہیں ہیں کہ کسی صاحب عقل آدمی کے سامنے اور کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ ان قسموں کا یہ موقع محل متعین ہو جانے کے بعد لا محالہ ہمیں ان میں سے ہر ایک کے وہ معنی لینے ہوں گے جو بعد کے مضمون پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا فجر کی قسم۔ فجر پو پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جب رات کی تاریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف سے ایک سفید دھاری کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ پھر فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ سلسلہ بیان کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس سے مراد مہینے کی 30 راتوں میں سے ہر 10 راتیں ہیں۔ پہلی 10 راتیں وہ جن میں چاند ایک باریک ناخن کی شکل سے شروع ہو کر ہر رات کو بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ دوسری 10 راتیں وہ جن میں رات کا بڑا حصہ چاند سے روشن رہتا ہے۔ آخری 10 راتیں وہ جن میں چاند چھوٹے سے چھوٹا اور رات کا بیشتر حصہ تاریک سے تاریک تر ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ مہینے کے خاتمے پر پوری رات تاریک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے 2، 4، 6، 8، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1، 3، 5، 7۔ عمومی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس سے مراد کائنات کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر چیز یا تو جوڑا جوڑا ہے یا تنہا، لیکن چونکہ یہاں بات دن اور رات کی ہو رہی ہے اس لیے سلسلہ مضمون کی مناسبت سے جفت اور طاق کا مطلب تغیر ایام ہے۔ مہینے کی تاریخیں 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہوتی جاتی ہیں اور ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے۔ آخر میں فرمایا ہے
رات کی قسم جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، یعنی وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد دنیا پر چھائی ہوئی تھی خاتمے پر آ لگی اور پو پھٹنے والی ہو گئی۔ اب ان چاروں چیزوں پر ایک مجموعی نگاہ ڈالیے جن کی قسم اس بات پر کھائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزا و سزا کی جو خبر دے رہے ہیں وہ برحق ہے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک رب قدیر اس کائنات پر فرمانروائی کر رہا ہے، اور وہ جو کام بھی کر رہا ہے بے تکا، بے مقصد، بے حکمت، بے مصلحت نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ہر کام میں صریحاً ایک حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہے۔ اس کی دنیا میں تم یہ کبھی نہ دیکھو گے کہ اب بھی رات ہے اور یک سورج نصف النہار پر آ کھڑا ہوا، یا ایک روز چاند ہلال کی شکل میں طلوع ہوا اور دوسرے روز 14ویں رات کا چاند نمودار ہو گیا، یا رات آئی ہو تو کسی طرح اس کے ختم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ مستقل طور پر ٹھہر کر رہ جائے، یا تغیر ایام کا سرے سے کوئی باقاعدہ سلسلہ ہی نہ ہو کہ آدمی تاریخوں کا کوئی حساب رکھ سکے اور یہ جان سکے یہ کون سا مہینہ ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، کس تاریخ سے اس کا کون سا کام شروع اور کب ختم ہونا ہے، اگر گرمی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں اور برسات یا سردی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں۔ کائنات کی دوسری بے شمار چیزوں کو چھوڑ کر اگر آدمی شب و روز کی اس باقاعدگی ہی کو آنکھیں کھول کر دیکھ لے اور کچھ دماغ کو سوچنے کی تکلیف بھی دے لے تو اس سے اس امر کی شہادت ملے گی کہ یہ زبردست نظم و ضبط کسی قادر مطلق کا قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے قیام سے اس مخلوق کی بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں جسے اس نے اس زمین پر پیدا کیا ہے۔ اب اگر ایسے حکیم و دانا اور قادر و توانا خالق کی دنیا میں رہنے والا کوئی شخص آخرت کی جزا و سزا کا انکار کرتا ہے تو وہ دو حماقتوں میں سے کسی ایک حماقت میں لامحالہ مبتلا ہے، یا تو وہ اس کی قدرت کا منکر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کائنات کو ایسے بے نظیر نظم کے ساتھ پیدا کر دینے پر تو قادر ہے، مگر انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اسے جزا و سزا دینے پر قادر نہیں ہے، یا وہ اس کی حکمت و دانائی کا منکر ہے اور اس کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے دنیا میں انسان کو عقل اور اختیارات دے کر پیدا تو کر دیا، مگر وہ نہ تو اس سے کبھی حساب لے گا کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے اختیارات سے کام کیا لیا، اور نہ اچھے کام کی جزا دے گا نہ برے کام کی سزا۔ ان دونوں باتوں میں جس بات کا بھی کوئی شخص قائل ہے تو وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا۔ جزا و سزا پر شب و روز کے نظام سے استدلال کرنے کے بعد اب اس کے ایک یقینی حقیقت ہونے پر انسانی تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کی چند معروف قوموں کے طرز عمل اور ان کے انجام کے ذکر سے مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ کائنات کسی اندھے بہرے قانون فطرت پر نہیں چل رہی، اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ خدائے حکیم اس کو چلا رہا ہے، اور اس خدا کی خدائی میں صرف ایک وہی قانون کار فرما نہیں ہے جسے تم قانون فطرت سمجھتے ہو، بلکہ ایک قانون اخلاق بھی کار فرما ہے جس کا لازمی تقاضا مکافات عمل اور جزا و سزا ہے۔ اس قانون کی کار فرمائی کے آثار خود اس دنیا میں بھی بار بار ظاہر ہوتے رہے ہیں، جو عقل رکھنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سلطنت کائنات کا مزاج کیا ہے۔ یہاں جن قوموں نے بھی آخرت سے بے فکر اور خدا کی جزا و سزا سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی کا نظام چلایا وہ آخرکار فاسد و مفسدین ہو کر رہیں، اور جو قوم بھی اس راستے پر چلی اس پر کائنات کے رب نے آخرکار عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انسانی تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ دو باتوں کی واضح شہادت دے رہا ہے کہ ایک یہ کہ آخرت کا انکار ہر قوم کو بگاڑنے اور بالآخر تباہی کے غار میں دھکیل دینے کا موجب ہوا ہے، اس لیے آخرت فی الواقع ایک حقیقت ہے جس سے ٹکرانے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہر حقیقت سے ٹکرانے کا ہوا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جزائے اعمال کسی وقت مکمل طور پر بھی واقع ہونے والی ہے، کیونکہ فساد کی آخری حد پر پہنچ کر عذاب کا کوڑا جن لوگوں پر
برسا، ان سے پہلے صدیوں تک بہت سے لوگ اس فساد کے بیچ بو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان پر کوئی عذاب نہ آیا تھا۔ خدا کی انصاف و تقاضا یہ ہے کہ کس وقت ان سب کی باز پرس بھی ہو اور وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائیں۔ قرآن مجید میں آخرت پر یہ تاریخی اور اخلاقی استدلالی جگہ کیا کیا گیا ہے، اور ہم نے ہر جگہ اس کی تشریح کی ہے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات ملاحظہ و تفہیم القرآن، جلد دوم، اعراف، یونس، ہود، ابراہیم، جلد سوم، النحل، حواشی، روم اور دیگر میں مقامات پر، زاریات وغیرہ۔ ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے عہد ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ عاد ارم سے مراد وہ قدیم قوم عاد ہے جسے قرآن مجید اور تاریخ عرب میں عاد اولیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا گیا ہے، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا، یعنی اس قوم عاد کو جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور جس پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں تاریخ عرب اس قوم کے ان لوگوں کو جو عذاب سے بچ کر بعد میں پھلے پھولے تھے، عاد اخری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قدیم قوم عاد کو عاد ارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سامی نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے چلی تھی۔ اسی شاخ کی کئی دوسری ضمنی شاخیں تاریخ میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک سمود ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور دوسرے ارامینز ہیں جو ابتدا شام کے شمالی علاقوں میں آباد تھے اور جن کی زبان آرامک سامی زبانوں میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ عاد کے لیے ذات العماد، اونچے ستونوں والے کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ وہ بڑی بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے، اور دنیا میں اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہی نے شروع کیا تھا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ان کی اس خصوصیت کا ذکر اس طرح کیا کہ حضرت ہود نے ان سے فرمایا، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مانند جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، یعنی وہ اپنے زمانے کی ایک بے نظیر قوم تھی۔ اپنی قوت اور شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم اس وقت دنیا میں ان کی ٹکر کی نہ تھی۔ قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر ان کے متعلق فرمایا گیا ہے، تم کو جسمانی ساخت میں خوب تنومند کیا۔ سورۃ الاعراف میں بھی ہے، رہے عاد تو انہوں نے زمین میں کس حق کے بغیر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور رہنے لگے کون ہے، اور کہنے لگے کون ہے ہم میں سے زیادہ زوراور۔ حامیم سجدہ، اذا بطشتم جبارین، اور تم نے جب کسی پر ہاتھ ڈالا جبار بن کر ڈالا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وادی سے مراد وادی القریٰ ہے، جہاں اس قوم نے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھیں، اور غالباً تاریخ میں وہ پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کے اندر اس طرح کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ الَّذِی طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی۔
فرعون کے لیے ذوالاوتاد میخوں والا کے الفاظ اس سے پہلے سورۃ صاد آیت نمبر 13 میں بھی استعمال ہوئے۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے اس کی فوجوں کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو۔ میخوں والوں کا مطلب ہے فوجوں والا ہو، کیونکہ اسی کی بدولت اس کی سلطنت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے خیمہ میخوں کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد فوجوں کی کثرت ہو، اور مطلب یہ ہو کہ اس کے لشکر جہاں بھی جا کر ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف ان کے خیموں کی میخیں ہی میخیں ٹھکی نظر آتی تھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ میخیں ہوں جن سے ٹھونک کر وہ لوگوں کو عذاب دیتا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اہرام مصر کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو، کیونکہ وہ فرعون کی عظمت و شوکت کے وہ آثار ہیں جو صدیوں سے زمین پر جمے کھڑے ہیں۔ ظالموں اور مفسدوں کی حرکات پر نگاہ رکھنے کے لیے گھات لگائے ہوئے ہونے کے الفاظ تمثیلی استعارے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غرض کے لیے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ زد پر آئے اسی وقت اس پر حملہ کر دے۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی خبر لینے کے لیے کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ انجام سے غافل بے فکری کے ساتھ وہ اس مقام سے گزرتا ہے اور اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جو دنیا میں فساد کا طوفان برپا کیے رکھتے ہیں۔ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ خدا بھی کوئی ہے جو ان کی حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ روز بروز زیادہ سے زیادہ شرارتیں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حد آ جاتی ہے جس سے آگے اللہ تعالیٰ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا، اسی وقت ان پر اچانک اس کے عذاب کا کوڑا برس پڑتا ہے۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئی ہے۔ یہ تھی اس کی فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ تو اس کا رب اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب لوگوں کی عام اخلاقی حالت پر تنقید کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ رویہ جن انسانوں نے اختیار کر رکھا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ان سے کبھی باز پرس نہ ہو، اور اس بات کو عقل و اخلاق کا تقاضا کیسے مانا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے کسی جزا اور سزا سے سابقہ پیش نہ آئے۔ یعنی یہ ہے انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ حیات۔ اسی دنیا کے مال و دولت اور چاہ و اقتدار کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ چیز ملے تو پھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ خدا نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور یہ نہ ملے تو کہتا ہے خدا نے مجھے ذلیل کر دیا۔ گویا عزت اور ذلت کا معیار اس کے نزدیک مال و دولت، جاہ و اقتدار کا ملنا یا نہ ملنا، حالانکہ اصل حقیقت جسے وہ نہیں سمجھتا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے، دولت اور طاقت دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے کہ اسے پا کر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ مفلس اور تنگ حال بنایا تو اس میں بھی اس کا امتحان ہے، صبر و قناعت کے ساتھ راضی برضا ہو رہتا ہے اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، یا اخلاق و دیانت کی ہر حد کو پھاند جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے خدا کو کوسنے لگتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین،
اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتی ہے اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ یعنی یہ عزتوں اور ذلت کا معیار ہرگز نہیں۔ تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اخلاق کی بھلائی اور برائی کی بجائے تم نے اسے معیار عزت و ذلت بنا رکھا ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیتیم، یعنی جب تم اس کا باپ زندہ رہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس کا باپ مر جاتا ہے تو ہمسائے اور دور کے رشتہ دار تو درکنار چچا اور ماموں اور بڑے بھائی تک اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ یعنی تمہارے معاشرے میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا کوئی چرچا نہیں ہے، نہ کوئی خود کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی فکر کریں اور ایک دوسرے کو اس کا انتظام کرنے پر اکسائیں۔ تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو جاتے ہیں۔ عرب میں عورتوں اور بچوں کو تو میراث سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھا، اور لوگوں کا نظریہ اس باب میں یہ تھا کہ میراث کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے وارثوں میں جو زیادہ طاقتور اور بااثر ہوتا تھا بلا تعامل سارے میراث سمیٹ لیتا تھا۔ ان سب لوگوں کا حصہ مار کھاتا جو اپنا حصہ حاصل کرنے کا بلبوتا نہ رکھتے۔ حق اور فرضوں کی اور کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں نہ تھی کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیں، خواہ وہ اسے حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ یعنی جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تمہیں کوئی فکر نہیں، جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جا سکتا ہو اسے حاصل کرنے میں تمہیں کوئی تعامل نہیں ہوتا، اور خواہ کتنا ہی مال مل جائے تمہارے حرص و طمع کی آگ کبھی نہیں بجھ سکتی۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا 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 وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی فَیَوْمَئِذٍ لَا یُعَذِّبُ عَذَابَہُ احد ولا یؤثق وثاقہ احد۔ ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت اس کے سمجھانے کا کیا حاصل۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسے باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم دنیا میں جیتے جی یہ سب کچھ کرتے رہو اور اس کی باز پرس کا وقت کبھی نہ آئے۔ جس جزا و سزا کا انکار کر کے تم نے زندگی کا یہ ہنجار اختیار کر رکھا ہے وہ کوئی انہونی اور خیالی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پیش آنی ہے اور اس وقت آنی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اصل الفاظ ہیں جاء ربک، جن کا لفظ
لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لامحالہ اس کو ایک تمثیلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا، جس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی اقتدار اور اس کی سلطانی و قہاری کے آثار اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے تمام لشکروں اور رائعان سلطنت کی آمد سے وہ رعب طاری نہیں ہوتا جو بادشاہ کے بنفس نفیس خود دربار میں آ جانے سے طاری ہوتا ہے۔ اصل الفاظ میں یومئذ یتذکر الانسان اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس روز انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے اور اس پر نادم ہوگا، مگر اس وقت یاد کرنے اور نادم ہونے کا کیا فائدہ۔ دوسرا مطلب یہ کہ اس روز انسان کو ہوش آئے گا، اسے نصیحت حاصل ہوگی، اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ جو کچھ اسے انبیاء نے بتایا تھا وہی صحیح تھا اور ان کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی ہے، مگر اس وقت ہوش میں آنے اور نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی سمجھنے کا کیا فائدہ۔ نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف۔ نفس مطمئن سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبہ کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب اور انبیاء اکرام کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیا، جو عقیدہ اور جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول سے ملا سراسر حق ماننا، جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے منع کیا اس سے بادل نخواستہ نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ رک گیا کہ فی الواقع وہ بری چیز ہے، جس قربانی کی بھی حق پرستی کی راہ میں ضرورت پیش آئی بے دریغ پیش کر دیا، جن مشکلات اور تکالیف اور مصائب سے بھی اس راہ میں سابقہ درپیش ہوا انہیں پورے سکون قلب کے ساتھ برداشت کیا، اور دوسرے راستوں پر چلنے والوں کو دنیا میں جو فوائد و منافع اور لذات حاصل ہوتے نظر آ رہے تھے ان سے محروم رہ جانے پر اسے کوئی حسرت لاحق نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہا کہ دین حق کی پیروی نے اسے ان گندگیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی کیفیت کو دوسری جگہ یہ قرآن میں شرح صدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام میں بات اس موت کے وقت بھی کہی جائے گی، قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا، اس وقت بھی کہی جائے گی جب اللہ کی عدالت میں پیشی کا موقع آئے گا، اور اس وقت بھی کہی جائے گی، ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف چلا جا رہا ہے۔ وادخلی جنتی شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانک لے، امت محمد کو دنیا آخرت میں سرخرو کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔